नूर आशिक पाया यार। खाला का कहना था कि एक तो उन्हें तुम्हारे निकाह के बारे में नहीं पता, और फिर उनका भी तो तुम पर उतना ही हक है जितना कि हमारा। इसलिए अगर वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हैं तो चली जाओ। कुछ दूसरे माहौल में रहोगी तो तबीयत भी खुशगवार होगी। वो कमरे में तैयार हो रही थी जब खाला ने इसके पास आकर कहा, बेटा आशिक को फ़ोन करके बता दिया ना? वो नूर की जानिब देख कर इस्तफसार कर रही थी। जी बता दिया है। वो नहीं जानती थी कि वो झूठ क्यों बोल रही है, पर वो इस शख्स को क्यों बताती कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, अपने हर काम की क्यों इत्तला देती। अगर मैं उनके लिए ज़रूरी होती तो वो भी अपने हर काम की तफसील मुझे बताते। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस वक्त कहाँ हैं। अगर वो नहीं ये सब करते तो मैं क्यों करूँ? उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, तभी तो निकाह करके भूल गए हैं कि उनकी भी एक अदद बीवी है कि कभी याद आ भी जाए तो तंग और ज़लील करते हैं। क्या ही फ़र्क पड़ेगा उनको कि मैं यहाँ रहूँ या फूफो के घर। बेटा ये फ़ोन भी रख लो, राब्ते में रहना। खाला की आवाज़ पर वो जैसे होश में आई थी। खाला सामने टेबल पर पड़ा फ़ोन देख कर बोली, खाला इसकी क्या ज़रूरत है भला? मैं कौन सा मुस्तकिल वहाँ रहने जा रही हूँ। वो उनके करीब आई और कंधों से थाम कर बोली, अगर आर्जी तौर पर भी जा रही हो तो फ़ोन ज़रूरी है कि मेरी बात हो सके तुमसे। खाला नूर के हाथ अपने कंधों से हटाती इन्हें अपने हाथों में थाम चुकी थी। ठीक है खाला, जैसा आप कहें। वो हार मानने वाले अंदाज में गोया हुई। अरे कहाँ रह गई नूर? बाहर से फुप्पो की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई। अच्छा मेरी बेटी, ख्याल रखना अपना। वो नूर की पेशानी चूमती बोली और इसको लिए फुप्पो के पास आई और फिर इनके साथ दरवाजे तक गई कि दिल तो खाला का भी नहीं था कि नूर इनसे दूर जाए, फिर चाहे वो कुछ दिनों की ही बात क्यों ना हो। पर सफ़ीना फुप्पो के इसरार पर इनको मजबूरन नूर को भेजना पड़ा। सो इस तरह वो खाला के कहने पर उनके साथ रवाना हो गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो लोग घर पहुँचे थे। उसका इस्तकबाल तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। काफ़ी देर बाद वो अपनी कज़न से मिली थी। वो भी नूर से मिलकर काफ़ी खुश हुई थी। फूफो के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा अमान और इसके बाद 2 जुड़वा बेटियां सना और सबा। दोनों ही बहुत प्यारी थी। इसकी आमद पर तो खाने का भी अच्छा खासा एहतमाम हुआ था। हालांकि वो खाना खा कर आई थी, पर फिर भी ये सब तैयारी देख कर नूर को ऐसा लग रहा था कि वो मिलने नहीं बल्कि उसे लेने ही आई थी, जब ही तो हर चीज़ पहले से तैयार थी। एक बात जो उसे परेशान कर रही थी वो ये थी कि फूफो और इनकी बेटियों का खुशगवार रवैया। बाबा की वफ़ात के बाद तो किसी ने इनकी खैरियत तक मालूम नहीं की थी, बस कभी कभार इनकी गुर्बत का मजाक बनाने आ जाती थी। आखिरी बार तो वो अम्मी की वफ़ात पर आई थी। गैरों की तरह आई और कुछ देर बैठी फिर चली गई। ना गले लग कर रोई, ना कोई बात की। और अब अचानक अमान का मिलना, फूफो का घर आना और फ़िक्रमंद होना, फिर ये सब। पहले से ही अक्सर मुख्तलिफ रवैया था इन सब का। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि इन सब के पीछे फूफो का कोई मकसद है जो वो पूरा करना चाहती हैं। ज़बरदस्ती नूर को खाना खिलाने के बाद उन्होंने इसको अपने पास बिठा लिया और प्यार से कभी फाइल ठीक करती तो कभी अपने भाई की बातें करने लगती। नूर तुम्हारी खाला तो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करती है ना? सब बैठे बातें कर रहे थे जब सना ने उसे देखते पूछा। हाँ बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। अच्छा। वो अच्छा को काफ़ी लंबा खींच कर बोली, अगर ख्याल रखती तो ये हाल ना होता तुम्हारा। देखो तो कितनी कमज़ोर हो गई हो। नहीं फुप्पो, मैं ऐसी ही हूँ, आपने अब देखा है इसलिए आपको मैं कमज़ोर लग रही हूँ, पर ऐसी कोई बात नहीं है। खाला और खालू बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल बेटी बना कर रखा है मुझे। वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई और इसके कहने पर फुप्पो तलमिलाहट का शिकार हुई थी। अमान जो घर आने के बाद सीधा अपने कमरे में चला गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही इनके पास आकर बैठा था और मुझे नूर पर अपनी नज़रें जमाए हुए था। वो बोल उठा, मुझे तो लगता है वो तुमसे नौकरों जैसा सलूक करती हैं। मैंने खुद उस दिन देखा था। अमान के कहने पर नूर ने अमान को तीखी नज़रों से देखा और सोचा कि ये वही है जो उस दिन खाला को माँ बोल रहा था, अब उनके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं।
نہیں ایسی بات نہیں ہے امان بھائی، وہ رکھائی سے بولی تھی۔ میں کیا سوچ رہی تھی، اب اگر تم آئی ہو تو کم سے کم 1-2 مہینے تو تم کہیں نہیں جانے والی، میرے پاس ہی رہنا۔ نہیں پھپھو، خالہ اکیلی ہیں تو پہلے بھی تو اکیلی ہی رہتی تھی وہ۔ نہیں آپ سمجھ نہیں رہی، ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ اچھا تو انہوں نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے امان بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ بھائی نہیں ہے، تمہارا کزن ہے، تم نام لیا کرو اس کا۔ پھپھو نے نور کو ٹوکتے کہا۔ ثنا اور صبا نے معانی خیزی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ جی، انعام سمجھی سے پھپھو کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ امان نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، پر کمرہ جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا، ہر چیز سب کچھ ویسے ہی تھا۔ وہ زینے پہ لانگتا ہوا نیچے آیا اور دونوں کمرے چیک کیے، پر وہ بھی خالی۔ لاؤنج میں بیٹھے اماں ابا کے چہرے مسکرا اٹھے عاشق کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر، مگر وہ کمال مہارت سے چھپا گئے۔ اس کے بعد کچن چیک کرنے گیا، پر وہاں بھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ارے بیٹا چائے پی لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اماں کے کہنے پر وہ خالی صوفے پر بیٹھ گیا اور کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ چائے پینے کے دوران تقریباً 4 بار ادھر ادھر دیکھ لیا تھا، بار بار پہلو بدل کر جیسے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عمر صاحب نے چائے کا سپ لیتے عاشق سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ آج صفائی نہیں ہوئی گھر کی شاید۔ ابا کے پوچھنے پر عاشق نے لولی لنگڑی وضاحت دی، جسے سن کر عمر صاحب مسکرا دیے۔ وہ 1 گھنٹے پہلے ہی گھر آیا تھا اور پہلے تو ٹھیک ہی تھا، پر پچھلے 10 منٹ سے وہ اضطرابی کیفیت کا شکار تھا، بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ جسے دیکھنا چاہتا تھا وہ ابھی تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اماں وہ نظر نہیں آ رہی، کہیں گئی ہے کیا؟ وہ اپنے کندھے پر سے نہ دکھنے والی گرد جھاڑتے ہوئے مصروف سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کون بیٹا، کس کی بات کر رہے ہو؟ اماں نے انجان بندے الٹا سوال کیا۔ کیا نور نے اسے نہیں بتایا یا اپنے جانے کے بارے میں؟ میں نے کہا بھی تھا، خیر اچھا ہی کیا۔ ان کو لمحہ بھر حیرت ہوئی، پھر خود پر قابو پا گئی۔ آپ کی لاڈلی کی بات کر رہا ہوں کہ نظر نہیں آ رہی؟ اچھا گلابو کی بات کر رہا ہے تو؟ گلابو ساتھ والے ہمسایوں کی بلی تھی، اماں نے خالی کپ ٹرے میں رکھتے پوچھا۔ اماں کے بات گھمانے پر وہ ضبط کے گھون بھر کر رہ گیا، اور اماں پرسکون سے اسے دیکھے جا رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ بیٹا اگر تم میرے بیٹے ہو تو میں بھی تمہاری ماں ہوں، جب تک نام نہیں لوگے تو میں بھی نہیں بتاؤں گی۔ رات کھانے میں کیا بنے گا آج؟ حالات بگڑتے دیکھ ابا نے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ ان کی بات پر دونوں نے بیک وقت ان کو دیکھا تھا۔ ارے بیگم میں تو… اماں کے طیور بگڑتے دیکھ انہوں نے وضاحت دینی چاہی، پر دونوں باپ بیٹے ایک جیسے ہی ہیں، آپ پر ہی گیا ہے یہ۔ وہ دونوں کو گھورتے ٹرے اٹھاتی کچن میں چلی گئی۔ اب میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا، صرف کھانے کا ہی تو پوچھا ہے۔ عورت ذات بھی سمجھ سے باہر ہے یار، وہ بیٹے کو دیکھتے بول رہے تھے۔ ابا آپ ہی بتائیں کہ وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی، کہیں گئی ہے کیا؟ اور اب انجان مت بنیے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ عمر صاحب کی جانب رخ موڑ کر بے چینی سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ تو اپنی پھپھو کے ساتھ ان کے گھر گئی ہے۔ آج اس کی پھپھو آئی تھی اپنے بیٹے امان کے ساتھ اور نور کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کرنے لگی تو ان کے ساتھ گئی ہے۔ تمہیں نہیں بتایا کیا بیٹی نور نے؟ نہیں، آپ مجھے ان کا ایڈریس بتائیں، وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ فون پر بھی کسی کو مسلسل کال کر رہا تھا۔ مجھے تو نہیں پتا، پر تم اپنی ماں سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو۔ عمر صاحب نے اپنا دامن بچاتے کہا۔ اماں تو نہیں بتائیں گی، ان کی چہیتی کی جو بات ہے وہ اس کا ہی ساتھ دیں گی۔ آپ مجھے بتائیں، اب آپ بتا رہے ہیں یا میں؟ اچھا بابا بتا رہا ہوں، دھمکا تو ایسے رہے ہو جیسے میں نہیں تم میرے باپ ہو۔ اور پھر ابا سے ایڈریس لیتے ہی وہ اٹھنے لگا تو ابا نے کہا، کہاں جا رہے ہو اب؟ لینے جا رہا ہوں اسے۔ کیوں، آج ہی تو گئی ہے، کل لے آنا۔ ابا میں 1 منٹ بھی اور انتظار نہیں کر سکتا، اور آپ کل کی بات کر رہے ہیں؟ اتنے بھی بے صبرے نہ بنو بیٹا، ابا نے شریر لہجے میں کہا۔ آپ پر ہی گیا ہوں، ابھی اماں نے بھی تو یہی بولا ہے۔
وہ بھی جوابہ دھیمی مسکراہٹ سے بولا، تمہاری اماں کی تو کیا ہی بات ہے یار، میری اماں کو کچھ مت بولیے گا آپ۔ وہ روبدار لہجے میں اپنے باپ سے اپنی ماں کے بارے میں تنبیہ کر رہا تھا۔ اور تم میری بیٹی کو کچھ مت بولنا، اگر وہ آنا چاہے تو ہی لانا، ورنہ زبردستی کی یا رلایا تو یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ پھر آنا تو تم نے گھر ہی ہے۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، پر آپ اماں کو مت بتائیے گا، میں جب آؤں تو خود ہی ہینڈل کر لوں گا، ڈیل؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر میں نکلتا ہوں۔ پھپھا، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ نور سمجھ تو گئی تھی مگر پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم اسے بھائی بول رہی ہو جبکہ وہ تمہارا کزن ہے، اور بہت جلد کزن سے وہ تمہارا۔ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے پھپھو کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ جاؤ امان، دیکھو جا کر کون ہے۔ لگتا تھا کہ دروازے کے اس پار انسان دروازہ ہی توڑ ڈالے گا۔ اگلے چند سیکنڈ میں امان نے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی چہرے کو دیکھ کر بہت نرمی سے پوچھا، ویسے بھی نرمی اس کی ذات میں شامل تھی۔ آپ کی تعریف آپ سے ہو نہیں پائے گی۔ ایک تو نور کی وجہ سے پہلے ہی دماغ خراب تھا، اور رہی کسر اس سامنے کھڑے گڈلومی شخص نے پوری کی تھی، جس کو دیکھ کر عاشق کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ یقیناً یہی ہوگا جس کی تعریفوں کے وہ لمحہ باندھ رہی تھی۔ جی، میرا مطلب ہے آپ کا نام کیا ہے؟ ایسے نام تو عاشق ہے، مگر میں بالکل بھی عاشق مزاج نہیں ہوں، عاشق نے تفصیل سے جواب دیا۔ آپ کو ملنا کس سے ہے؟ یہاں آنے کی وجہ؟ آہستہ آہستہ امان کے لہجے سے بھی نرمی غائب ہو رہی تھی مقابل کا برتاؤ دیکھ کر۔ اپنی زندگی کے نور سے ملنے آیا ہوں۔ صاف ظاہر تھا عاشق اسے زج کر رہا تھا، اور کمال بات امان اس کی باتوں سے زج ہو بھی رہا تھا۔ دیکھیں آپ، جی آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں۔ عجیب بندہ ہے۔ امان تو بس بڑبڑا کر ہی رہ گیا۔ امان کے بڑبڑانے پر عاشق ماتھے پر توڑی چڑھائے امان کو دیکھ رہا تھا۔ بس قدرت کا کرشمہ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ عاشق نے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھاتے کہا۔ امان اور عاشق کا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے سے انجان تھے۔ آپ سیدھے طرح بتائیں کہ کس سے ملنا ہے، یہاں آنے کا کوئی خاص مقصد؟ امان کے یوں بولنے پر عاشق کو بھی سیریس ہونا پڑا۔ میں عاشق عمر ہوں، نور کا کزن۔ آپ نور کو جا کر بولیں کہ میں اسے لینے آیا ہوں۔ اوہ، تو آپ ہیں خالہ شبنم کے بیٹے؟ چندہ اندر ہی ہے، آپ اندر آئیں۔ امان خوش اخلاقی سے بولا اور اندر آنے کی دعوت دی، مگر عاشق نے اس پوری بات میں صرف ایک ہی لفظ نوٹ کیا تھا، اور وہ تھا چندہ، جو اس کی بیوی کے لیے کسی اور مرد نے استعمال کیا تھا، جسے سن عاشق کا خون کھول اٹھا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا، بس جا کر نور کو میرا بتا دیں کہ میں اسے لینے آیا ہوں۔ پر آج ہی مطلب کہ کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں اسے یہاں آیا، اور اتنی جلدی واپسی؟ سب خیریت تو ہے؟ جی ابھی تک تو خیریت ہی ہے۔ امان عاشق کا پیغام لے کر اندر گیا، اور تقریباً 2 منٹ بعد امان نے باہر آ کر نور کا جواب جب عاشق کو بتایا تب عاشق کا منہ دیکھنے لائق تھا۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ مجھے منع کرے۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے سوچ رہا تھا، اسے جا کر بولیں کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تمہیں لینے آیا ہوں۔ اگر ابھی بھی وہ یہاں رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عاشق نے دائیں ہاتھ سے اپنا ماتھا مسلتے اضطرابی کیفیت میں کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور وہ یہاں مزے کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی تو خالہ کا سنتے ہی وہ جانے کو تیار ہوئی تھی، ورنہ تو وہ عاشق کے ساتھ ہرگز نہ جاتی، یہ تو طے تھا۔ پھپھا نے تو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، پر وہ تو جیسے اڑ کر گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ ایک ماں تو دنیا چھوڑ کر چلی گئی، دوسری کو وہ خود سے الگ ہونے نہیں دے گی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے عاشق کی پشت کو دیکھا۔ آہٹ تو وہ بھی محسوس کر چکا تھا، پر مڑا نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے خالہ کو؟ وہ بے چینی سے اپنے کندھے پر چادر درست کرتے استفسار کر رہی تھی۔ اسے مڑ کر دیکھا تو میرون رنگ کا سوٹ پہنے، ساتھ شفون کا دوپٹہ سر پر لیے، کندھوں کو بلیک چادر سے کور کیے، وہ سیدھا عاشق کے دل میں اتر رہی تھی۔ بہت خراب ہے ان کی طبیعت۔ خیر تمہیں کیا، تم اپنا گھومو مزے کرو۔ وہ پیچھے پھپھا کے گھر کی جانب اشارہ کرتا بولا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ طنز کر رہا ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں، آپ جلدی چلیں، وہ اس کے پاس جا کر بولی۔
اس نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر دروازے میں کھڑے امان کو، اگر رہنا ہے تو رہ لو، میں امی کو جا کر بول دوں گا کہ نہیں، مجھے خالہ کے پاس جانا ہے ابھی۔ وہ عاشق کی بات کاٹ کر بولی۔ عاشق سپاٹ تاثرات لیے بائک پر بیٹھا اور پھر نور کے بیٹھتے ہی زن سے بائک سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ دیکھا کیسے چپک کر بیٹھی تھی اس کے ساتھ؟ مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ثنا نے صبا سے کہا۔ تو ماں نے تنویہ نظروں سے بہن کو دیکھا جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی اور دروازہ بند کرتا اندر کی جانب بڑھا۔ لے، انہیں کیا ہوا ہے؟ آپ بائک اتنی آہستہ کیوں چلا رہے ہیں؟ تو تم کیا چاہتی ہو کہ تیز چلاؤں تاکہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ وہ جتنا جلدی گھر جانا چاہتی تھی، عاشق اتنی ہی آرام سے بائک چلا رہا تھا۔ کیا ہوا، بائک کیوں روک دیا آپ نے؟ اچانک جھٹکے سے بائک رکنے پر نور نے پریشانی سے پوچھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ ایک تو دوپہر کو پھپھو کے گھر گئی اور شام کو ہی واپسی کے لیے نکل آئی تھی، مگر اب رات ہو رہی تھی، وہ جلدی سے جلدی گھر جانا چاہتی تھی۔ لگتا ہے پیٹرول ختم ہو گیا۔ کیا؟ اب ہم کیا کریں گے؟ کیا مطلب کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے؟ کس چیز کا؟ کسی کے یہاں سے گزرنے کا۔ تو اگر کوئی بھی یہاں سے نہ گزرا تو کیا ہم ساری رات یہیں تن تنہا اس ویران پل پر کھڑے رہیں گے؟ وہ اپنے ارد گرد دیکھتی بولی جہاں گھنے درختوں کے سائے میں پل کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ خاموشی ایسی تھی کہ نور کی ذرا سی آواز بھی گونج رہی تھی۔ بے اختیار اسے اس جگہ سے خوف آیا تھا اور وہ جو ذرا سا دور کھڑی تھی عاشق سے، بہت ہی نامحسوس انداز میں اس کے قریب ہوئی۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ عاشق نے اسٹریٹ پول کی روشنی میں اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ نہیں، میں کیوں ڈروں گی؟ میں کون سا اکیلی ہوں، آپ بھی تو ہیں میرے ساتھ۔ پر میں تو ابھی جانے والا ہوں۔ وہ اس سے دور ابھی 2 قدم ہی چلا تھا کہ وہ چلا اٹھی۔ کہاں؟ کسی سے مدد لینے کے لیے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ بار بار سر سے سرکتے اپنے شفون کے دوپٹے کو ٹھیک کرتے بولی۔ کیا تم ڈر رہی ہو؟ عاشق نے ایک بار پھر پوچھا۔ لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ نہیں تو آپ فون کریں نا کسی کو مدد کے لیے۔ نیٹ ورک نہیں ہے یہاں پر، اور ویسے بھی خود تو مصیبت میں ہے، کسی اور کو کیوں ڈالیں؟ اس لیے بول رہا ہوں کہ تم یہاں بائک کے پاس رہو، میں جاتا ہوں نا، وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نہیں، آپ بھی یہیں رہیں، کوئی نہ کوئی یہاں سے گزرے گا۔ تو ایسے بولو نا کہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے میرے ساتھ یہاں چاندنی رات میں گھنے درختوں کے سائے تلے اس ویران پل کے اوپر۔ عاشق نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ بہت ہی خوش فہم ہے آپ تو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں مری جا رہی ہوں آپ کا ساتھ پانے کو؟ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ آئی برو جھکا کر بولا۔ آپ کی سوچ ہے، نور نے سر جھٹکا۔ اوہ، تو کیا وہ تم نہیں تھی جو اس دن میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ 1 ہفتے پہلے والی بات یاد کرواتے بولا۔ اس دن کے بارے میں تو کچھ مت ہی بولیے آپ تو بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ جوابا خاموش رہی، جسے دیکھ عاشق کافی بدمزہ ہوا تھا۔ وہ اس سے لڑائی کرنے کے موڈ میں تھا، پر مقابل کی خاموشی تو جوں کی توں تھی۔ چندا، لفظ کا ادا ہونا تھا کہ وہ سانس روک گئی۔ نام کافی چیزی ہے نہیں؟ وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ مان پیار سے میرا یہی نام لیتے ہیں۔ ویسے آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے بالکل سامنے کھڑی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اس بات کی عکاسی ظاہر کر رہا تھا کہ ابھی نور کی کہی بات اسے نہایت ہی بری لگی ہے۔ بھائی بولو اسے۔ کیوں؟ کیونکہ میں بول رہا ہوں۔ اور میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اپنی بات منوانے کے لیے آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ وہ شوہر جو میرا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے، لڑکی کہہ کر پکارتے ہیں۔ آپ سے اچھے تو مان ہیں جو مجھے چندا بولتے ہیں۔ تو کیا تمہیں اس کا چندا بولنا اچھا لگتا ہے یا پھر میرا لڑکی کہنا برا لگتا ہے؟ دونوں ہی۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں بھی تمہیں کوہ نور کہوں گا تو بھول ہے تمہاری۔ لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ اگر کوئی ان دونوں کو اس وقت دیکھ لیتا تو ضرور پاگل تصور کرتا۔ اور جب وہ دونوں سارے جہان کو بلائے ایک دوسرے میں مگن لڑائی کرنے میں مصروف تھے۔ میں ایسی فضولیات نہیں سوچتی۔ اس کے جواب پر مقابل نے لب بھینچ لیے۔ کئی لمحے خاموشی کے سر جب وہ پھر سے بولی۔ کچھ کریں، مجھے خالہ کی ٹینشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے کہ نہیں؟ وہ متفکر سے پوچھ رہی تھی۔
اماں کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا مطلب کہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ جھوٹ بول کر مجھے وہاں سے لے کر آئے ہیں؟ ہاں، یک لفظی جواب آیا۔ عاشق بنا جواب دیے تھوڑی دور کھڑی اپنی بائک پر جا بیٹھا۔ آؤ گھر چلیں، وہ بائک سٹارٹ کرتا بولا، اور نور ابھی جو ایک جھٹکے سے سنبھلی نہیں تھی کہ عاشق کو بائک سٹارٹ کرتا دیکھ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ آپ بہت ہی، مجھے پتہ ہے، اب آ کر بیٹھو۔ وہ اس کی بات اچاک کر بولا، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی آپ جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ رات کی خاموشی میں اس کی آواز چاروں طرف سے ٹکرا کر واپس آئی تھی۔ یہاں تماشا مت لگاؤ، چلو گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ بہت ہی آرام سے بول رہا تھا۔ کیا تماشا؟ تماشا تو آپ نے مجھے بنا رکھا ہے۔ جب بھی بیزار ہوتے ہیں میری زندگی تنگ کرنے آ جاتے ہیں۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ مجھ سے؟ تمہیں چاہتا ہوں؟ جھوٹے ہیں آپ۔ نہیں، پکا اس بار سچ بول رہا ہوں۔ تمہیں بس خاموش ہو جائے، مجھے مزید کوئی جھوٹ نہیں سننا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے جھوٹ بول کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، پر دیکھو رات ہے اور اوپر سے موسم بھی خراب ہو رہا ہے، گھر چل کر لڑائی کر لینا۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولا، اچھا کب سے ہم یہاں کھڑے ہیں اور یہ بات آپ کو اب یاد آ رہی ہے کہ موسم خراب ہے اور گھر چلتے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے داد دینے والے انداز میں تیکھے لہجے میں بولی، تو اب تم کیا چاہتی ہو بتاؤ؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ پوچھ تو ایسے رہے ہیں جیسے میرا کہا مان لیں گے۔ ہاں ایک بار کہہ کر تو دیکھو۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اسے قائل کرنے کی کہ کیسے بھی کر کے وہ گھر جانے کے لیے مان جائے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیا مطلب میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ تو کس کے ساتھ جاؤ گی؟ اب یہ مت کہنا کہ میں یہیں رہوں گی، کہیں تمہیں یہ ویران پل پسند تو نہیں آ گیا؟ جی بالکل صحیح سمجھے آپ، میں یہیں رہوں گی، اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ جا سکتے ہیں۔ وہ سینے پر بازو کراس کر کے امتنان بھرے لہجے میں بولی، پکی بات ہے میں پھر چلا جاؤں؟ عاشق کی اجازت لینے پر وہ اپنا رخ مخالف سمیٹ کر گئی، جیسے کہہ رہی ہو میری بلا سے۔ عاشق کچھ لمحے تو نور کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر بائک سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ بائک سٹارٹ ہونے اور اس سے دور جاتی آواز پر نور نے پلکوں سے بے بول ہو کر گال پر گرتے آنسو صاف کیے۔ ویسے تو کوئی بات نہیں مانتے، اور اب چھوڑ کر جانے کا بولا تو فوراً ہی مان لی۔ ظاہری سی بات ہے نور، تو ان کے لیے کسی بوجھ کی طرح ہے جسے وہ موقع ملتے ہی اپنے سر سے اتار پھینک گئے ہیں۔ میں تو صرف دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم پل کی الٹی سائڈ پر دھیمی رفتار سے چل رہی تھی، وہاں کہ اسے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر نور لمحہ بھر کو رکی۔ ویران جگہ پر تن تنہا وہ شدید خوف کا شکار ہوئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ وہ جتنا تیزی سے چل رہی تھی اس کے پیچھے قدموں کی آہٹ میں بھی تیزی آئی تھی۔ خوف کے مارے دل دوہری رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے پیچھے آتے وجود نے سیٹی کی دھن بجانا شروع کی۔ نور جو پہلے ہی ڈر رہی تھی سیٹی کی دھن سنتے ہی جیسے رونے والی تھی۔ اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا کہ غصے میں اس نے عاشق کو جانے کا بول دیا اور خود اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کیا ہوتا اگر اپنے غصے کو ایک طرف رکھ کر ساتھ چلی جاتی، گھر جا کر لڑائی کر لیتی؟ ڈر کے مارے قدم اٹھانا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اگر میں مر گئی تو کسی کو تو میری لاش بھی نہیں ملے گی، اپنی گال سے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میڈم لفٹ چاہیے کیا؟ گھر چھوڑ دوں آپ کو؟ اس کالی رات میں لگتا ہے جیسے آپ راستہ بھول گئی ہیں۔ وہ اچانک اس کے سامنے آ کر بھاری آواز میں لوفرانہ انداز میں بولا کہ نور اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ کچھ انچ کی دوری پر بامشکل رکی تھی اور بنا سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی الٹے قدم واپس پل کے اوپر دوڑنا شروع کر دیا۔ چیخیں تھی کہ اس خاموش رات میں خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ بلند آواز میں بچاؤ بچاؤ کرتی اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اور وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے علاوہ جو دوسرا وجود اس جگہ پر موجود ہے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آپ چلے گئے ہیں کیا؟ وہ روحانسہ سی بولی تھی کہ اچانک مردانہ قہقہہ بلند ہوا، پر نور کی چیخ تلے دب گیا، کوئی ہے بچاؤ! بھاگتی ہوئی اچانک ٹھوکر لگنے سے وہ زمین پر منہ کے بل گری تھی۔
چوٹ بھی لگی پر وہ ہمت کرتی اٹھی اور پھر سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ پاؤں سے اٹھتی ٹیس نے اسے بھاگنے نہ دیا۔ وہ سر جھکا کر اپنا پاؤں دیکھنے لگی۔ اس دوران اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ لمحے بھر کو الجھ رہی تھی اور وہ ہوا پھر جس کی توقع نہ تھی۔ اس نے مڑتے ہی مقابل کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ کسی فٹ بال کی طرح کلٹ بازیاں کھاتا پل سے نیچے گرتا دکھائی دیا۔ نور! اس نیچے گرتے انسان نے درد بھری آواز میں اس کا نام لیا تھا اور وہ جو دھکا دینے کے بعد ہی بھاگنے لگی تھی اپنے نام کی پکار سنتی تھمی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پل سے نیچے گرتا دکھائی دیا تھا۔ وہ نام پکارنے والے کی سمت بھاگی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ مقابل کو دیکھتی حیرت زدہ سی بولی تھی۔ کیا مطلب یہاں کیا کر رہا ہوں؟ وہ اس کے سوال پر چڑھتا بولا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اس کے خون آلودہ شرٹ کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جان بچ گئی، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ مجھے مارنے میں۔ خون آپ کی شرٹ پر؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں۔ وہ بے ترتیب الفاظ ادا کر رہی تھی۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، اور پلیز اب تم رونے مت بیٹھ جانا۔ دیکھو، گھر جا کر لڑائی جھگڑا رونا دھونا سب کر لینا، پر ابھی بس تم ایک مہربانی کر دو کہ… وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ دل تھا کہ درد سے بھرا جا رہا تھا یہ دیکھ کر کہ عاشق اس حالت میں ہے، وہ بھی صرف اس وجہ سے۔ تم… جی میں کیا… کچھ نہیں، میری مدد کرو اٹھنے میں۔ وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے کہنے لگا۔ سوری۔ وہ اس کے چہرے پر درد بھرے اثرات دیکھتی ہلکا سا منمنائی تھی۔ اب تمہاری اس سوری کا میں کیا کروں؟ اب گئے کیوں نہیں؟ تمہیں گھر جا کر بتا دوں گا۔ اب یہ ایک اور سوال کیا تو واقعی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ اس کی دھمکی کا ہی اثر تھا کہ وہ سارا راستہ خاموش رہی، مگر عاشق نے محسوس کیا تھا کہ وہ روتی رہی تھی۔ 3 بجے کے قریب وہ لوگ گھر پہنچے تھے، پر دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے عاشق نے اپنی جیب سے چابی نکالی تھی اور دروازہ کھولنے لگا۔ وہ دونوں بنا آواز کیے اندر آئے تھے۔ گھر کی سب لائٹس بند تھیں۔ شکر ہے اماں ابا سو رہے ہیں۔ ٹینشن نہیں لو، میں نے ابا کو بول دیا تھا کہ لیٹ ہو جائیں گے، اس لیے آپ لوگ سو جانا۔ وہ انگلیاں مروڑتی نور کو دیکھ کر بولا۔ نور نے اس کا چہرہ دیکھا جو بے تاثر تھا۔ درد کا ذرا سا بھی عنصر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، اب صبح بات کرتے ہیں۔ وہ نور کو کہتا زینے چڑھتا کمرے میں چلا گیا۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا اور لائٹس آن کی، شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو تفصیلی طور پر دیکھنے لگا۔ وہ شرٹ کے بٹن کھول کر اپنے سینے پر لگی خراشوں کو دیکھ رہا تھا۔ شرٹ کو اتارنے کی کوشش کی تو یکدم چہرے پر درد کے تاثرات ابھرے، کیونکہ وہ پشت پر لگے گہرے زخم کی وجہ سے بدن سے چپک گئی تھی۔ بے اختیار اسے اپنی بیوی کی کم عقلی پر افسوس ہوا تھا۔ اف اللہ، ایک ہی ایک عورت ہے میری زندگی میں اور وہ بھی کسی نمونے سے کم نہیں۔ ہاتھ لگانے پر کون پل سے دھکا دیتا ہے؟ وہ تو شکر ہے کہ میرا خوبصورت چہرہ زخمی نہیں ہوا۔ وہ اپنے چہرے کو دائیں بائیں کرتے خود سے کہہ رہا تھا، اور دوسری جانب کچن میں آدھی رات کے وقت اس کے لیے ہلدی والا دودھ بناتی اس کی بیوی۔ او میرے خدایا، میرے شوہر کس قدر چھچھورے ہیں۔ یہ حرکتیں ان کے والدین کو نہیں معلوم، تبھی تو وہ ان کو دنیا کا سب سے شریف انسان سمجھتے ہیں۔ بھلا آدمی رات کو کسی لڑکی کو کون چھیڑتا ہے؟ ایک نمبر کے بدمعاش ہیں۔ وہ دودھ کر آتی خود بھی ساتھ میں کڑ رہی تھی۔ اب ایک ہی راستہ تھا جس سے شرٹ آسانی سے جسم سے الگ ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی خون آلودہ شرٹ کو دیکھتے سوچ رہا تھا۔ وہ دروازے کے باہر عجیب کشمکش میں تھی کہ اب اندر جا کر کیا بولے۔ اب اتنے اچھے تعلقات تو تھے نہیں ان دونوں کے بیچ جو بے تکلفی سے اندر چلی جاتی اور وہ کچھ نہ کہتا۔ الٹا اگر وہ اسے کہیں دیکھ لیتا تو باتیں سناتا۔ نور کو بے اختیار وہ دن یاد آیا جس دن خالہ کے کہنے پر وہ اس روم میں پہلی بار آئی تھی۔ کتنی بے عزتی کی تھی انہوں نے میری۔ وہ ناک منہ چڑھاتی خود سے بولی۔ پر ابھی تو ان کو چوٹ لگی ہے، وہ بھی میری وجہ سے۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ہلدی والے دودھ کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ اگر وہ کچھ بولیں گے بھی تو میں نظر انداز کر دوں گی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تو سر جھکا ہوا تھا۔
جب کچھ دیر بعد بھی اسے کوئی آواز نہ آئی تو اس نے سر اوپر اٹھایا تو کمرہ خالی تھا، پر شاید وہ واش روم میں ہوں گے۔ اچھا ہی ہوا، میں بس ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چلی جاتی ہوں، خود ہی دیکھ کر پی لیں گے۔ وہ جلدی جلدی ٹرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جانے کے لیے مڑی تو پیچھے کھڑے وجود سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، آپ یہاں کیسے؟ وہ پوری آنکھیں کھول کر مقابل کو دیکھ کر شوق کے زیر اثر بولی، کیا مطلب میں یہاں کیسے؟ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھاتا گمبھیر آواز میں بولا تھا، وہ واش روم میں؟ ہاں تو؟ وہ آئی برو جھکا کر بولا۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھاتا تو وہ 2 قدم پیچھے لیتی، اور یہ آخری 2 قدم پیچھے لیتے ہی وہ دیوار سے جا لگی۔